बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो तीन अहम खबरें हैं। पहली खबर तो ये कि IMF के साथ तकरीबन जो है मुआहदा हो गया और वो जो पिछली दो तीन किस्तें उसके बाद जो है आखिरी किस्त है वो अब मिलने वाली है। और इस सिलसिले में जो है बाकायदा दोनों माबैन यानी IMF के दरमियान और हुकूमत के दरमियान कल जो है आला सतह का इजलास हुआ और उसमें तकरीबन तमाम चीज़ें फाइनल हो गई हैं। और आज ये खबर भी लगी है कि IMF से मुआहदा जो है वो तकरीबन तय हो गया है। अब ज़ाहिर है कि इस पर जो है उनके जो बाकी हेड्स हैं जो उस पर दस्तखत करेंगे और फिर बाज़ाब्ता तौर पे इस पर ऐलान हो जाएगा। लेकिन ख़बर यही है कि ये मुआहदा तकरीबन तय पा गया है। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है कि तेल, बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा और टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी खबर ये है कि साइफर के सिलसिले में जो है डोनाल्ड ट्रम्प का जो ये बयान सामने आ गया, उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया है कि ये जो है साइफर केस का जो है जो भी ये कहा गया है, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये अमेरिका हुकूमत की साजिश है, ये गलत है। इस पर बाकायदा जो है उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे भी धमकी मिली है, मेरे बीवी बच्चों को भी धमकी मिली है। इस तरीके से वो स्टेटमेंट भी सामने आया है। लेकिन बहरहाल अब देखें इस सिलसिले में आगे क्या होता है। तीसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब की कल एटियाला जेल में जो है वो समाअत हुई। 190 पाउंड मिलियन के अब्दुल कादिर के हवाले से जो है वो ये केस जो था वो कल उसकी समाअत हुई और इसमें सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। वकला बरादरी भी थी, इसके अलावा इमरान खान साहब की अपनी फैमिली भी थी, काफ़ी लोग वहाँ पे जमा थे और इस सिलसिले में जो है खासा जो है इस पर समाअत रही। इसके साथ साथ जो है उन्होंने फिर मीडिया से भी बात की और मीडिया से बात करने के साथ साथ उन्होंने ये एक तरीके से एक इंदिया दे दिया कि ये गवर्नमेंट जो है 5-6 महीने की जो है वो मेहमान है, ये 5-6 महीने में ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ जो है कि लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आज़ाद हो जाऊँगा। अब इस सिलसिले में कितनी सदाकत है बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब के बहुत सी चीज़ें जो हैं जो उन्होंने माजी में पेशन गोई की है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सच साबित हुई हैं। किस हद तक साबित हुई हैं इस सिलसिले में भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। इसमें कोई शक भी नहीं है कि जिस तरीके से 2022 में उन्होंने कहा था कि मेरी हुकूमत जाएगी तो ये जो है इकनॉमी को नहीं संभाल सकेंगे, यानी जो आगे गवर्नमेंट आएगी वो इकनॉमी को नहीं संभाल सकेगी, ये भी उन्होंने कहा था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जब जो है ये मैं बाहर निकलूँगा तो लोग मेरे लिए निकलेंगे। और वाकई ये बात सही है कि वो जब बाहर निकले तो उनका वालियाना इस्तकबाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं पब्लिक में जाऊंगा यानी आवाम में जाऊंगा तो मुझे बड़ी पज़ीराई मिलेगी और साथ साथ जो है लोग मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। तो वाकई ये बात भी सही है कि वो जब बाहर आवाम में निकले, उनका ये दावा था कि मैं जब भी निकलूँगा आवाम मेरे पीछे होगी। तो वो वाकई इसमें कोई शक नहीं कि वो बाहर पीछे जो है उनकी आवाम खड़ी थी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं एक तरीके से जो है वोट के लिए निकलूंगा या मैं वोट की रिक्वेस्ट करूंगा तो आवाम वोट के लिए भी निकलेगी। और इसमें कोई शक नहीं कि आपने देख लिया कि 8 फरवरी को किस तरीके से लोग बाहर निकले, उनका वोटर निकला। और जबकि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी तमाम वोटर निकले, उनके ऊपर क्या नहीं पाबंदियाँ लगाई गई लेकिन वोटर निकला और सबसे बड़ी जमात ऐवान में दाखिल हुई। और जाहिर है कि फिर उनके पास सिंबल तो नहीं था लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थ्रू जो है वो ऐवान में गए। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से 2-3 ये पेशन गोई की, इसी तरीके से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरह से ये इस वक्त इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 5-6 महीने की गवर्नमेंट जो है वो मेहमान है या उसके बाद मैं रिहा हो जाऊंगा, इस किस्म की बात की। तो अब लोग कहते हैं कि देखते हैं जैसे बहुत से सारी बातें सच साबित हुई इमरान खान साहब की, हो सकता है ये भी सच साबित हो गए लेकिन ये वक्त बताएगा। सर दस्त इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पर बहुत से लोगों ने ये कहा था कि इमरान खान साहब वो आदमी है कि उसमें वो जो है जेल की सोबतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि ये काफ़ी लोगों ने उस ज़माने में जब ये जेल में गए थे सब लोगों ने कहा था कि ये सोबतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से वो तमाम मुकदमात का जो है वो सामना कर रहे हैं। इसी तरह से वो जब भी कोई समाअत होती है अडियाला जेल में तमाम मीडिया के सामने वो गुफ्तगू करते हैं और तमाम मीडिया का यही कहना है कि वो बड़े हशाश बशाश होते हैं और बड़े इत्मीनान से होते हैं। जब पहले भी इस तरीके से बातें की गई तो उन्होंने यही कहा था कि नहीं मैं बहुत इत्मीनान से हूँ जेल में और मैं एक तरीके से
ایک تاریخ رقم کر رہا ہوں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں کہ میں اگلے 4-5-6 مہینے بھی جو ہے میں جیل میں رہ سکتا ہوں. اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے میڈیا پہ یہ سب باتیں آئیں، جب بھی انہوں نے صحافیوں سے بات کی، اپنے فیملی سے بات کی، اپنے وکلا سے بات کی، اس میں حشاش و بشاش نظر آیا. اور میڈیا پہ جس طریقے سے وہ میسیجز دیتے ہیں اور پھر وہ وائرل ہوتی ہیں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے، تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. تمام چیزوں پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. آیا کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، جلدی رہا ہو جائیں گے؟ اس پہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے کچھ سوالات کے جواب دیے ہیں. ان لوگوں نے، مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ ایک تو یہ ایسا لگتا ہے کہ کل جو امریکہ میں پارلیمانی بورڈ کا جو اجلاس ہوا اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے پاکستان حکومت کو چاہیے ہے کہ یہ جو ہے دھاندلی کے سلسلے میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو اس سلسلے میں جو ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے باہر کے ممالک کا کوئی پریشر ہو اور پریشر کے سلسلے میں جو ہے یہ حکومت مان جائے اور عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اب حکومت تو فارم ہو چکی اور ایک طریقے سے حکومت جو ہے کی ایک اچیومنٹ تھی کہ وہ حکومت بنا لے، تو حکومت پارٹی نے بنا لی، چاہے کولیشن پارٹیز کے ساتھ بنی، لیکن حکومت بن گئی. تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب ویسے بھی کوئی وہ تو ہے نہیں، آپ عمران خان صاحب کو رہا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ پھر عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو اپنے جلسے جلوس کریں گے اور جلسے جلوس کے ساتھ جو ہے اگر وہ ان سے یہ بھی کہا جائے کہ بھئی اگر آپ جلسے جلوس کریں گے اور کوئی ایسی ناچاقی نہیں ہوگی یا جلسے جلوس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے جو ہے افراتفری پھیلے یا اس قسم کے کوئی ایسی بات ہو کہ پبلک جو ہے اداروں کو نشانہ بنایا جائے یا قومی اداروں کو نشانہ بنایا جائے یا کسی کو تنگ کیا جائے یا روڈ بلاک کر دیے جائیں، تو اس طریقے سے اگر وہ ان تمام چیزوں پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو کوئی جلسے جلوس کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہر جمہوری حق میں ہر جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے جلسے جلوس کر کے اپنا احتجاج کر سکتے ہیں. تو اگر یہ تمام چیزیں ہوئیں ان پیرامیٹر کے ساتھ وہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں گے، رہا ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ وہ اپنے جلسے جلوس کر سکتے ہیں. لیکن انہی پیرامیٹرز کے اندر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر وہ یہ ایگری ہو جائیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال عمران خان صاحب نے یہ ایک طریقے سے مطلب کہہ تو دیا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 5-6 مہینے کی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر 5-6 مہینے میں نہیں رہا ہوئے تو زیادہ زیادہ 1 سال میں رہا ہو جائیں گے. لیکن بہرحال رہا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر وہ یہ ایگریمنٹ کر لیں گے حکومت سے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت سے اگر ایگریمنٹ کر لیا تو پھر وہ باہر نکل کے اپنے جلسے جلوس کر کے جو ہے وہ احتجاج کا حصہ بن سکتے ہیں اور سسٹم میں رہ کے ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے علی امین گنڈاپور کو کچھ ہدایت کی ہیں کہ حکومت کے ساتھ جو ہے مل کے ساتھ چلیں، اس سسٹم میں رہیں اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ اگر وفاق پورا کرتی ہے تو آپ سسٹم میں رہ کے کام کریں، تو ایک طریقے سے اچھا جیسچر ہے جس طریقے سے ہم نے اپنے پچھلے بلاگز میں بتایا. تو یہ جس طریقے سے میسیجز آ رہے ہیں اس سے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کے پی کے اور وفاق کے درمیان ایک طریقے سے برج کا کردار ادا کیا، یا کے پی کے وزیر علی امین گنڈاپور کو جو ہدایت کی اور جس کی روح سے میاں شہباز شریف صاحب سے علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی، انہوں نے استقبال کیا اور جس طریقے سے ساری چیزیں سامنے آئیں. کچھ مطالبات ان کے تھے جو وفاق نے کسی طریقے سے کسی حد تک جو ہے مان لیے ہیں اور ہدایت بھی کر دی ہیں کہ ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے. تو یہ ایک اچھا جیسچر جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے جب یہ اگر فرض کریں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو 2 میں نے نکات آپ کو بتائے ہیں اس سے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اگلے 6-8 مہینے میں نکل آئیں گے اور اسی طریقے سے یہ گورنمنٹ بھی چلتی رہے گی اور آگے جا کے جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے امکانات بڑھتے جائیں گے. عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو بھی کے حوالے سے بھی یہ بات کی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو جو ہے وہ وفاق کے ساتھ چلنا چاہیے اور جس طریقے سے اگر انہوں نے صوبے کو چلانا ہے تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ان کو رقم کی بھی ضرورت ہے اور 1500 ارب کے قریب جو ہے انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے وفاق سے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو اگر صوبے کو چلانا ہے تو یہ تمام چیزیں سسٹم میں رہ کے ہی چل سکتی ہیں. تو انہوں نے اس طریقے سے وہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ دوبارہ انہوں نے ایڈوائز کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ علی امین گنڈاپور کو جب تک اس کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو اس کو وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحب کے ساتھ جو ہے فوٹو نہیں کھنچوانا چاہیے تھا. یہ بھی بات آگے اور یہ کئی دفعہ وہ یہ ذکر کر چکے ہیں. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ انہوں نے خفگی کا اظہار کیا ہے یا علی امین گنڈاپور سے اس بات پہ جو ہے وہ ناراض ہیں کہ انہوں نے تصویر
بغیر مطالبات مانے کیسے کھنچوا لی. تو یہ کئی دفعہ وہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن اب پتہ یہ چلا کہ آج ایس آئی ایف سی کی میٹنگ ہے، اور ایس آئی ایف سی کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے چاروں وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو اب اس سلسلے میں علی امین گنڈا پور بھی ظاہر ہے کہ وہ وہاں جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جیسے باقی تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ وہاں پہ ہوں گے، یہ بھی وہاں ہوں گے. تو پھر وہی سلسلہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ پھر فوٹو کھینچیں گے اور ویڈیوز وائرل ہوں گی. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ میڈیا بھی چلے گا، پرائیویٹ میڈیا بھی چلے گا. تو پھر وہی ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں تصویر کھنچوا رہے ہیں، آج پھر دوبارہ ظاہر ہے کہ جب آپ یہ بھی جیسچر دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے سسٹم میں رہ کے کام کرنا چاہیے، تو پھر یہ دوبارہ جو ہے آج وہ تمام چیزیں وائرل ہوں گی ایس ایف سی میٹنگ میں. اور وہاں علی امین گنڈا پور صاحب دوسرے وزراء اعلیٰ کے ساتھ بھی موجود ہوں گے. تو اور پھر یہ تصویریں چلیں گی. تو پھر یہ کہاں بات گئی کہ اگر ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف پھر یہ جو ہے یہ جو سلسلہ دوبارہ پکچرز کا جو ہے یعنی تصویروں کے شروع ہو جائے گا. اور آج یہ تمام میٹنگ میں جو ہے جو بھی میٹنگز ہوں گی اس سلسلے میں جو بھی ویڈیوز بنیں گی وہ وائرل ہوں گی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. پتہ یہ چلا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے اور مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی ایک طریقے سے دھمکی آمیز ایک بیان دے دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ڈی آئی خان میں ایک ایف آئی آر ان دونوں کے خلاف کٹی ہوئی ہے، اور اگر مجھے زیادہ تنگ کیا گیا یا مجھے پش کیا گیا ہے، یہ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر اس طریقے سے ان کا بیان آیا ہے کہ اگر مجھے زیادہ تنگ کیا گیا اور زیادہ پش کیا گیا تو میں جو ہے وہ ایف آئی آر کے تھرو جو ہے پولیس بھجوا دوں گا، ان دونوں کو گرفتار کر لوں گا. بہرحال ایک یہ دھمکی آمیز کل ہی یہ خبر آ گئی ہے، اور آج ایس ایف سی کی میٹنگ ہے. اب دیکھیں اس کو کس طریقے سے وہ ٹیکل کرتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ صدر صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، نہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب گرفتار ہو سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو تو اس چیز کی استثناء حاصل ہے. لیکن بہرحال اس قسم کی دھمکی آ چکی ہے. اب اس پہ بھی بہت سارے تبصرے شروع ہو گئے ہیں. آپ کو خبر دیتے چلیں، حماد اظہر صاحب جو کہ انتہائی سینئر رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پہلے بھی وہ ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں اور وہ جو ہے منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ پنجاب کے سیکٹری بھی رہ چکے ہیں اور تحریک انصاف کے، اور اس کے علاوہ جو ہے وفاق میں بھی جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں. لیکن انہوں نے کل اچانک استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے دونوں چیزوں سے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ میں اس وقت ایکٹیو نہیں ہوں، میرا ایکسیس نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس لیے جو ہے میں یہ استعفیٰ دے رہا ہوں، اور میں عام ورکر کی طرح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں موجود رہوں گا. اب یہ ایک بڑی خبر ہے، اور اس سلسلے میں پتہ ہی چلا جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ ان کی مرضی ہے، جو بھی اگر وہ جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں. اب یہ کیا بات ہے، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ پارٹی سے ناراض ہیں. دو وجہیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی دو اپنے جاننے والوں کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دینا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی ٹکٹ ان کو نہیں ملا، تو اس وجہ سے بھی شاید ناراضگی ہے. اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اب چونکہ پارٹی میں نئے لوگ آ گئے ہیں، جیسے وکلا برادری ہے، بہت سارے لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور ان کا ہو سکتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پارٹی سے اس وجہ سے بھی ناراض ہیں کیونکہ اب ان کا ایکسیس عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے کوئی میسیج نہیں بھیج سکتے، اور اگر وہ میسیج بھیجتے ہیں تو پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ وہ ویسا ڈائریکٹ جو وہ میسیج دیتے ہیں وہ ویسا نہیں پہنچتا، کسی اور طریقے سے پہنچ جاتا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ بہتر یہ کہ جب میرا ایکسیس ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کی طرف یا عمران خان صاحب کے پاس، تو میں جو ہوں عام ورکر کی طرح کام کروں گا. اب یہ اس طریقے سے یہ تمام حالات چل رہے ہیں جس طریقے سے. تو کچھ خبریں ہیں آج کل کی، اور آج کی یہ خبریں تھیں میں نے آپ کو دی. انشاءاللہ آگے اس پہ کیا اپڈیٹ ہوتی ہے دیکھتے ہیں. اللہ کیا کرتا ہے، اللہ بہتر کرے، یہی دعا ہے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.